अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, DMH स्पेशल प्रोग्राम के साथ मैं हूं अफजल अयूबी। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं DMH स्पेशल प्रोग्राम स्पेशल शख्सियत के साथ करते हैं, और आज जो हमारे DMH स्पेशल के मेहमान हैं, बहुत ही मोहतरम हर दिल अजीज शख्सियत अल्लामा पीर मुफ्ती मोहम्मद अरशद रूहानी नक्शबंदी कादरी मित्रावाली से तहसील डस्का ज़िला सियालकोट से ताल्लुक़ है। मदरसा में पढ़ाते हैं तलबा को। मित्रावाली के इलाका में, डस्का के इलाका में हर शख्स इनकी शख्सियत से वाकिफ़ है। आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे स्टूडियो में वो तशरीफ़ लाए और उनके साथ मुझे प्रोग्राम करने का मौका मिला। रूहानी साहब, आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आप अल्लामा भी हैं, पीर भी हैं, सूफ़ी भी हैं। हुज़ूर, ये क्या तारुफ है? आप दो सिलसिले की आपको खिलाफत भी मिली हुई है, इस बारे में थोड़ा सा अपना तारुफ। देखें जी, ये तारफ़ इंसान का तारफ़ क्या है? ये तो अल्लाह ताला का करम होता है। अल्लाह ताला जिसे जिस चीज़ से नवाज दे। ये दीन और दुनिया की तालीम जब हासिल करें तो आगे पहुँचें, तो जूँ जूँ फिर बंदा अपने नियत का किबला दुरुस्त करता जाता है, अल्लाह ताला उस पर करम करता जाता है। इसी तरह मैंने मैट्रिक तो मित्रावाली में किया, तो मैट्रिक करने के बाद फिर दरस निज़ामी की इब्तदाई तालीम मैंने गुजरांवाला से, और इंतहाई तालीम जो है वो जामिया निज़ामिया लाहौर से मेरी फरागत है माशाअल्लाह। और गुजरांवाला जो काबिल ज़िक्र शख्सियात हैं, जो मेरे उस्ताद भाई भी हैं, उनमें दुनिया इस्लाम की अजीम शख्सियत मौलाना मोहम्मद रज़ा साहब मुस्तफ़ाई साहब भी हैं। माशाअल्लाह। काफ़ी अरसा उनके साथ एक रफ़ाकत रही। बल्कि अगर आपने मैं रफ़ीक सफ़रों में से, रफ़ाकाए सफ़र जो लोग हैं, उनमें से अगर मैं मुतासर हूँ तो मौलाना रज़ा साहब मुस्तफ़ाई साहब से मुतासर हूँ। जी जी। तो उसके बाद ये जो रूहानी सिलसिला जो आप कह रहे हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नैरिया शरीफ के खलीफा हैं पीर तालब हुसैन रहमतुल्लाह तआला अलैह, बंगाली शरीफ आस्थाना कश्मीर में है। जी जी। तो कश्मीर में नैरिया शरीफ पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी साहब के रहमतुल्लाह अलैह के वालिद गिरामी ख्वाजा पीर गुलाम मुहय्यिद्दीन गज़नवी नैरवी रहमतुल्लाह के वो खलीफा थे, यानी पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह के हम असर हैं। माशाअल्लाह। असर मेरी बैत का सिलसिला वहाँ है, तो वहाँ से उन्होंने मुझे खिलाफत से भी नवाजा। दूसरी खिलाफत नक्शबंदी सिलसिले में मुझे गुजरांवाला से अल्लामा नुसरतुल्लाह मुजद्दी रहमतुल्लाह अलैह, जो सिलसिला मुजद्दी के बड़े पासबान भी रहे और मेरे उस्ताद भी हैं, उन्होंने मुझे खिलाफत दी। तीसरी खिलाफत मुझे पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह ने दी। और चौथी खिलाफत जब मैं उम्रा शरीफ करने गया ना, मदीना शरीफ, मक्का शरीफ से मदीना शरीफ पहुंचा, तो वहाँ मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह हारा शर्किया में रहते हैं मदीना शरीफ, उनके जानशीन जो है उन्होंने मुझे खिलाफत से नवाजा। इस तरह नक्शबंदी सिलसिले में भी और कादरी सिलसिले में भी मुझे खिलाफत है। और तलीम का सिलसिला ओपन यूनिवर्सिटी से मैंने जो है तलीम हासिल की, और उसके साथ साथ BA किया, तो डबल MA, MA अरबी, MA इस्लामियात। आजकल के जो दौर में, मौजूदा में, वालिदैन फ़ख्र महसूस करते हैं मेरे बेटे ने इंग्लिश में तालीम MA किया है, दीन की तरफ रुग़बत नहीं है लोगों की। क्या वजूहात हैं? आपने इस लाइन को ज्वाइन किया, दूसरी लाइन को छोड़ के, हालांकि वो आप MA उसमें करके भी आप तरक्की कर सकते थे, ऊपर नाम कमा सकते थे अपना। देखें अफजल साहब, बात जो है ना काबिल गौर, वो इल्म की नहीं, इल्म कोई भी हासिल कर लें, चाहे इंग्लिश, चाहे फ़ारसी, चाहे पश्तो, चाहे उर्दू, चाहे कोई किसी भी कोई भी इल्म आप हासिल करें, असल इल्म तो बहरहाल उसमें उरूज ही है, उसमें जो है बेहतरी है, लेकिन असल बात वही है कि इल्म हासिल करने के बाद अपना प्रोफेशन जो अपना जो प्रोफेशन है वो अपनाया जाए, तो वो जो है वो अपनाया जाए कि जिस पर खुदा भी राज़ी है, मुस्तफ़ा भी राज़ी है। माशाल्लाह। तो फिर बंदा उसमें, मैं ये बाई चांस बात आ गई, तो मुझे 3 मौके मिले ऐसे जी जी। कि जब मुझे गवर्नमेंट की नौकरी की ऑफर्स हुई 3 बार, लेकिन मैंने तीनों बार इस वजह से ठुकरा दिया कि वहाँ मैं बाउंड होकर रह जाऊँगा। इस तरह 3 मदारस 300 के लगभग तलबा व तालबात जी जी। जो है तलीम हासिल कर रहे हैं, और इसके साथ तबलीग व तरवीज का सिलसिला जो है वो दूर दराज तक वो फैला हुआ है।
اس طرح وہ نہیں پھر رہ سکتا اگر بندہ باؤنڈ ہو کے رہ جائے۔ اچھا صاحب، آج تک کتنے طلباء ہیں جو آپ سے تعلیم حاصل کر کے اپنے پروفیشن میں جا کے اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت دے رہے ہیں؟ اس وقت تک جو سینکڑوں سے اباب جو ہو چکے ہیں، اب تو ہزاروں میں تعداد پہنچ چکی ہے، اگر ہزاروں میں نہ کہہ سکوں تو 1000 سے اوپر ہو چکے ہیں جو ہر شعبہ میں پھیل چکے ہیں، یعنی تدریس کے شعبہ میں بھی اور اس کے علاوہ دیگر کاروباری شعبہ جات میں، آؤٹ آف کنٹری بھی کاروباری سلسلے میں روحانی بھی۔ صاحب، یہ دینی تعلیم کے ساتھ روحانی تعلیم بھی ضروری ہے؟ دیکھیں، اس میں یہ کنسیپٹ رکھنا چاہیے، اگر بندہ دینی تعلیم حاصل کر لے اس کے بعد وہ دین کو اپنی دنیا کمانے کے لیے استعمال کرے تو وہ دین نہیں، اور اس طرح اگر دنیاوی تعلیم حاصل کرے تو دنیاوی تعلیم حاصل کر کے وہ اس سے دین کو فائدہ دے تو اس کا وہ دنیاوی تعلیم بھی جو ہے وہ دین ہی ہے۔ لہذا اصل بات یہ ہے کہ جب دین کے ساتھ دنیاوی یہ دونوں تعلیمیں ہو جائیں نا تو ظاہری تعلیم کے ساتھ بات نہیں، آٹومیٹک جب سوچ بہتر ہو جائے گی نا، اسی کا دوسرا نام جو ہے روحانیت ہے۔ تو یہ صحبت کس طرح اختیار کی جاتی ہے؟ صحبت جو ہے وہ یہ تو قرآن و احادیث سے واضح طور پر اس کے احکامات اور اس کی وضاحتیں ملتی ہیں۔ میں چند جملوں میں اس کو بات کو مکمل کرتا ہوں، یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود، یہ صحاح کی حدیث ہے، صحاح ستاقی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آؤ میری بیعت کو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم تو بیعت کر چکے ہیں، یعنی اسلام لا چکے ہیں۔ جی تو خلاصتاً یہ کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، آپ بیعت اس موضوع پر کرو، اس بات پہ کرو کہ تم چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، برے کاموں سے یعنی بچنے کے لیے۔ تو صحابہ نے بیعت کی، یعنی یہ بیعت جو ہے یہ وہی ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 منصب دیے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہم، یعنی کتاب و حکمت کی تعلیم بھی اور تزکیہ نفس بھی۔ تو کتاب و حکمت کی تعلیم سے مراد ظاہری تعلیم اور تزکیہ جو ہے یہ بات نہیں یہی ہوتی ہے کہ جو صحبت کا اثر۔ بیعت کے بعد صحبت اختیار کرنی چاہیے یا اس سے پہلے؟ دیکھیں، صحبت جب وہ کرے گا، یعنی صحبت اختیار کرے گا تو پھر اس کو پتہ چلے گا نا کہ کس کو میں واقعی یہ شریعت کا پاسبان ہے جی یا شریعت کے مطابق چلتا ہے۔ ایک مسلمان کو تعلیم کے ساتھ بیعت ہونا ضروری ہے؟ بیعت ہونا از حد ضروری ہے، اس لیے کہ وہ جب ایک کنسیپٹ ہے نا، والدین ہیں، ماں باپ وہی پیر و مرشد ہیں، تو ان سے ہی بیعت کرو، کوئی روحانی باپ کی ضرورت نہیں ہے، پیر و مرشد پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں، والدین تو پہلی درسگاہ جی والدین کی گودی ہے، لیکن انہوں نے بھی اس کے بعد جو روح کے استاد پیر و مرشد ہوتے ہیں۔ جی اور ظاہر کو استاد اور والدین ہوتے ہیں، اور اگر یہ ضروری نہ ہوتا تو ہمارے سامنے اس کی ظاہری مثالیں بھی موجود ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہاتھ کو احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق نے کہا خود اپنا ہاتھ، کیوں نہ ہو پھر سبغت اللہ رنگ و صورت پیر کی۔ بالکل۔ اور اسی طرح امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت یوں کی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے لوگو ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اور اس کے لیے کوئی وسیلہ ڈھونڈو۔ آپ فرماتے ہیں کہ تقوی میں اعمال آ گئے، پرہیزگاری آ گئی، نماز روزہ حج زکوٰۃ آ گئی، اور وسیلہ ڈھونڈنے سے مراد یہ ہے کوئی ولی کامل، اس کی صحبت، اس کے ہاتھ پہ بیعت کی جائے اور اس کی صحبت میں رہ کر پھر اپنی باطنیت کو، روحانیت کو جو اجاگر کیا جائے۔ گناہ سے اگر بچنا ہے تو آپ کو محبت ہونی ضروری ہے، اگر محبت نہیں ہوگی تو آپ ان سے بچیں گے نہیں گناہوں سے۔ تو رب سے محبت کا ذریعہ کیا بیعت ہی ہے؟ رب سے محبت کا ذریعہ جو ہے نا وہ اہل اللہ کے پاس ہی ملتی ہے۔ جی یہ اہل اللہ یعنی اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، جو پیر کامل ہوتے ہیں، ان کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے لیے بیعت نہیں کرتے، اللہ کے لیے بیعت کرتے ہیں۔ جی اگر وہ اپنی خود نمائی کے لیے یا اپنے معاملات کے لیے تو پھر وہ تو بیعت نہ ہوئی۔ جی
وہ تو بلکہ وہ دکانداری ہو گئی کہتے یا ہیں زندگی میں ہم دیکھتے ہیں لڑکا کسی سے عشق کرتا ہے تو وہ دوسری لڑکیوں کی طرف نہیں دیکھتا، ہزاروں بھی اس سے خوبصورت جا رہی ہوں کیونکہ اس نے اس سے محبت ہے. اگر رب سے محبت ہو جائے تو وہ گناہ کرے گا بندہ. بالکل یہی بات ہے، آپ نے بہت اچھی کی کہ یعنی ایک ہوتی ہے حقیقت، ایک ہوتی ہے مجاز. جی 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 اور یہ فلاسفہ کا اصول ہے کہ جب تک بندے کو مجازی محبت سے آشنائی نہ ہو تو وہ حقیقی محبت کو نہیں پہچان سکتا. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اس لیے یہ مجاز ہی حقیقت بھی لے جاتی ہے. تو یہ ایک آپ نے مثال جو ہے یہ ٹھیک دی ہے کہ یعنی اصل محبت تو یہی ہے نا کہ بندہ جب اللہ کا ہو جائے، اللہ کے اچھا رسول کا روحانی ہو صاحب، جائے جیسے تو پھر اس کی ہر شب و روز کے معاملات انہی کی رضا کے مطابق ہی ہوتے ہیں. جیسے آج کل حالات ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، پھر بھی نفسی کا عالم ہے. یہ کیا وجوہات ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے عادت، جی جی ایک ہوتی ہے عبادت. جی جی ہم یہ بعض کام صرف عادت سمجھ کے کرتے ہیں، عادت سمجھ کے کر رہے ہیں کہ جی نماز پڑھنی ہے، میں نے وہ نماز پڑھنے جا رہا ہوں، یہ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، یہ زکوٰۃ دینی ہے، یہ ہم اس کو عبادت سمجھ کر نہیں کر رہے. جب عبادت سمجھ کے کریں گے نا تو وہ علامہ اقبال نے کہا تھا دو عالم سے کرتی ہے بے گانا دل کو، جی جی عجب چیز ہے لذت آشنائی. جب ہم اس کو عبادت سمجھ کے کریں گے نا تو پھر اس میں لذت ہوگی. تو پھر لذت کس طرح پیدا اپنی عبادت میں کس طرح لائی جا سکتی ہے؟ وہ یہی ہے کہ اس میں اس کے اصل جو رموز و اوقاف، اصل جو معارف ہیں ان کو پہچانا جائے. فار ایگزامپل آپ نماز کی مثال، وہ تو رہنما کے بغیر نہیں. بالکل نہیں اس وقت تک نہیں جب تک جی جی کوئی دیکھے. اس کی مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آتی ہے کہ ایک صحابی نے آ کے نماز پڑھی، ایک یعنی نوجوان نے نماز پڑھی. اس کے بعد جو ہی اس نے نماز مکمل کی تو آقا نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھ، تو نماز نہیں پڑھی. اس نے آقا کے کہنے پر دوبارہ شروع کر دی. دوبارہ آقا نے پھر یہی جملہ ارشاد فرمایا اور تیسری بار پھر یہی جملہ. ایک روایت میں آتا کہ 4 بار آقا نے فرمایا. پھر اس نے عرض کیا آقا آپ ارشاد فرمائیں. آپ نے پہلے وضو کا طریقہ، پھر نماز کا طریقہ سارا جب بتایا تو اس کے بعد اس نے نماز پڑھی. جب ہاتھ اٹھانے لگا تو آقا نے فرمایا کہ اب جو بھی مانگے گا اللہ عطا کرے گا. سبحان اللہ. تو یعنی وہ اب یہاں سے دیکھیں، اگرچہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے ایمان اعمال کی جان ہے، لیکن اس میں ایک جو ہے وہ جہت یہ بھی نظر آ رہی ہے کہ آقا نے جب تربیت کی جی جی تو سارا کچھ ٹھیک ہو گیا. ویسے اس طرح جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین علماء ہیں، صوفیاء ہیں، یہ آقا کے وارث ہیں، تو علم کے وارث، آپ کی روحانیت کے وارث، معرفت کے وارث، تو جب یہ کسی کو سمجھائیں گے، اس کو ایک گائیڈ لائن دیں گے، اس کی تربیت کریں گے، بیٹا یہ کام تو نے نہیں کرنا، بیٹا یہ کرنا ہے، بیٹا یہ تو نے ٹھیک کیا. نماز کو جس طرح آپ کا خلوص محبت اس میں ڈالنے کے لیے جب نیت کرتے ہیں تو وہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز اس طرح پڑھو رب آپ کو دیکھ رہا ہے. اصل میں حدیث جبریل ہے، حدیث تو لمبی ہے، جی جی لیکن اس میں سے ایک یہ ہے. سوال پوچھنے والے نے یعنی جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہ میں ارشاد نماز کس فرمایا طرح پڑھوں؟ اس عبادت. جی جی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہ ارشاد فرمایا کہ اس طرح عبادت کر کہ جیسے تو رب کو دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. اگر یہ نہیں تو یہ ایک دفعہ آیا دیکھ تھا، کے ایک دفعہ آیا یا 2 دفعہ آیا ہے؟ یعنی یہ ایک بار ہے نا ٹھیک ہے. کہ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو یہ ضرور سوچ کے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، پھر یہ اپنا تصور اس پیدا کا کر. مطلب ہے رب ہے، جی رب کی صورت ہے. وہ صورت ڈھونڈنے کے لیے، اخلاص پیدا کرنے کے لیے، محبت پیدا کرنے کے لیے عبادت میں وہ صورت پھر پیر کی ہے. کیا کس طرح ڈھونڈیں گے رب کو؟ اصل میں آپ جس جہد سے بات کر رہے ہیں نا، اگر اس جہد پہ یہ ہمارا قدیم طریقہ یہی ہے، صوفیاء کا، صحابہ اکرام کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، یہ تو اب نفس نفسی کا عالم ہوا ہے نا، تو لوگ تھوڑے سے دین سے بھی بلکہ طریقہ سے، روحانیت سے کیا دور ہے، دین سے ہی دور ہو گئے ہیں. اچھا تو اس میں جی جی یہ ہے کہ اگر وہ اولیاء عظام یا پیران عظام کوئی بھی دیکھا، ہر بندے کو کوئی نہ کوئی فیوریٹ ہوتا ہے. میں نے ابتدا میں بات کرتے ہوئے جی حالانکہ میرے استاد بھائی ہیں وہ مولانا علامہ پروفیسر پیر زادہ محمد رضا ثاقب مصطفی صاحب، تو لیکن میں نے آپ کو
پہلی فرصت میں یہ بات بتائی ہے کہ میں ان سے متاثر بھی بہت زیادہ ہوں. اچھا حضور یہ ویسے چلو تو اسی طرح ہر بندے کا کوئی نہ کوئی، میں بات جملہ مکمل کر رہا ہوں، ہر بندے کو اپنے گرد و پیش میں کوئی نہ کوئی ایسی شخصیت ہوتی ہے کہ جو جس سے وہ متاثر ہوتا ہے، تو اسی کو وہ دیکھے. متاثر ہوگا تو ہر چیز سے بچے گا نا. ہاں وہ کہہ رہا بالکل، ہوں میں تو اس گناہ سے تو جب ہی متاثر چھوڑے ہوگا گا تو جب اس کسی کو سے اپنا متاثر ہوگا. جی جی، اس کو اپنا جو ہے وہ اپنا سمجھے گا اسے کہ ہم یہ یہ میرا. کہہ سکتے ہیں محبت ہے نا جو، ہاں وہ گناہوں سے روکتی ہے. پھر حقوق العباد کس طرح پورے کیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو بڑا اہم سوال ہے. جی جی، اس لیے کہ واقعی یہ بات ہے، عبادت ضروری ہے، لیکن عبادت پر کسی کو دعویٰ کوئی نہیں، ناز کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے. معاف کرنے پہ آ جائے تو چاہے کوئی کنجری کتے کو پانی پلائے تو اس کو معاف کر دے. کوئی شک نہیں، اس طرح کوئی ایک بہانہ بنے تو اللہ معاف کر دے. کوئی شک نہیں. لیکن حقوق العباد اگرچہ اللہ تعالیٰ قدرت کاملہ رکھتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایک ہوتا ہے قدرت خدا، ایک ہے قانون خدا. قدرت خدا تو یہ کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن قانون خدا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے حقوق اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا. کیا بات تو ہے. اس میں اصل سب سے بڑی بندگی بھی یہی ہے کہ بندہ حقوق العباد پہ پورا اتر جائے. جی جی، ماں باپ کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، عزیز و اقربا کے، ملنے ملانے والوں کے، کاروبار کرنے والوں کے، لین دین میں. اور اس طرح کے جب وہ ان چیزوں کا پاسداری تو لوگ رکھتے بھی ہیں، بڑا بڑا رکھتے ہیں. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے والدین کو ایک دفعہ پیار کی نظر سے دیکھ لو، ایک حاجی کا ثواب مل جائے گا. اس کی میرے ذہن میں دو وجوہات ہیں. جی جی، ویسے تو اور بھی ہو سکتی ہیں، لیکن جو میرے گرد و پیش میں نے جو سروے کیا یا میرے مطالعہ میں بات آئی یا میرے مشاہدات میں یہ باتیں آئیں، ان میں دو چیزیں زیادہ ہیں. ایک تو عدم تربیت، کہ ہم خود والدین ان اولاد کی تربیت نہیں کرتے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ تو کہ نہیں. یہ جی جی، ایک وجہ یہی اس لیے کہ اس کی میں دو مثالیں عرض کرتا ہوں. جی جی، کہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، جی جی، آپ ایک مرتبہ اپنے مریدین، اپنے رفقا، اپنے جو ہے وہ ملنے والوں کو، محبت والوں کو محفل کے اندر بے شمار مجمع آپ از راہ ترغیب، یعنی کوئی بھی بندہ یہ بات کرے تو اس کی نمائش تو نہیں کرنی چاہیے، لیکن ہاں اس طرح کہ میرے بتانے سے ان کو بھی بات میں رغبت پیدا ہو، بتانا یہ ڈبل ثواب ہے اس کا. تو آپ نے فرمایا میں 40 سال ہو گئے میری کبھی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی. کیا بات، سبحان اللہ. تو پردے کے پیچھے سے ماں کی آواز آئی، فرمایا بیٹا اس میں تیرا کمال نہیں میرا کمال ہے. سبحان اللہ. آپ خاموش رہے ادباً، ماں کا ادب بھی بہت زیادہ کرتے تھے. جب محفل سے فارغ ہوئے، بزم سے اٹھے، گھر میں گئے تو ہاتھ جوڑ کے عرض کیا اماں میں تو آپ کا بڑا ادب کرتا ہوں، احترام کرے، اس میں کوئی شک نہیں، آپ کی دعاؤں کا صلہ ہے، لیکن یہ کیا بات آپ یہ بڑی عجیب میرے سمجھ میں نہیں آئی کہ نمازیں میں پڑھتا ہوں، وضو میں کرتا ہوں، سارے معاملات میں کرتا ہوں، تہجد کے لیے میں اٹھتا ہوں، سردی گرمی دیگر معاملات سارے میں نبھاتا ہوں، آپ نے فرمایا میرا کمال ہے، اس کی کیا؟ فرمایا بیٹا جب سے تو پیدا ہوا میں نے آج تک بے وضو کبھی تمہیں دودھ بھی نہیں پلایا، سبحان اللہ. کھانا کھلایا تو تمہیں باوضو ہو کے دروشی پڑھتے ہوئے کھانا پکایا اور تیرے سامنے رکھا. مائیں ایسی ہوں گی تو اولاد جب میں پھر مائیں بابا فرید اچھی جیسے تربیت رحمۃ کریں اللہ گی نا جی جی، تو پھر اس کے ساتھ پھر یہی جو ہے وہ اچھے جو اس کے پھل ملے. اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت اشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، رحمۃ اللہ. آپ نے لکھا ہے کہ بچہ جب اون آ کرنے لگے نا تو اس کو سب سے پہلے، کیونکہ یہ تو فلاسفر بھی کہتے ہیں کہ بچے کا ذہن ایک کوڑے کاغذ کی طرح ہے، بچہ جیسا بھی سوال کرے اس کو یہ نہ سمجھو کہ یہ بچہ ہے اوٹ پٹانگ جواب نہ دے دو، بلکہ اس کو صحیح جواب دو. تو آپ فرماتے ہیں کہ بچہ جب اون آ کرنے لگے تو اس کو سب سے پہلے سکھاؤ بیٹا پڑھ اللہ اللہ اللہ. جب اس کو یہ آ جائے تو پھر اس کو بتاؤ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. جب اس کو یہ بھی آ جائے تو وہ اس کی روانگی آگے بڑھے زبان کی، تو اس کو پھر یہ بتاؤ
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اس کو پڑھاؤ۔ تو آپ خود اندازہ کرو جب اس کی بنیاد کلمے پر ہوگی تو کل کو بے ادب اچھا نہیں ہوگا۔ علامہ صاحب یہ اسپیشل تو پروگرام تھا اب دوسرا میں بات ختم کر رہا ہوں۔ جی جی دوسرا جو دوسری وجہ، ایک وجہ تو یہ کہ عدم تربیت، جی جی اور دوسری وجہ ہمارے یہ ماحول اور گرد و پیش میں یہ جو غلط معاملات، یہ چیزیں ایجوکیشن جو نہیں ہیں، ہے، تعلیم نہیں ہے، ہاں، یہ سب سے زیادہ یہ مسئلہ ہے کہ گھر میں تربیت ایجوکیشن کوئی نہیں تو باہر بھی نکلتا ہے تو باہر بھی کوئی حال نہیں۔ تو اس لیے یہ دو وجہ۔ اچھا علامہ صاحب آپ نے اپنے جو اسٹوڈنٹ ہیں، طلباء کو کیا سبق ہوتے ہیں جو ان کو آپ ضروری سمجھتے ہیں؟ ہم اپنے طلباء و طالبات جی جی دونوں کو ایک سبق ضرور پیغام کے طور پر جب فارغ التحصیل ان کو کرتے ہیں، ہم سے فارغ ہو کے وہ جاتے ہیں تعلیم حاصل کر کے، تو ان کو کہتے ہیں بیٹا ایک بات کا خیال رکھنا، جی جی جہاں تم قرآن و احادیث کی تبلیغ کرنی ہے، ذکر و فکر لوگوں کو دینا ہے، ظاہری باطنی تربیت کرنی ہے لوگوں کی، وہاں اس بات کا ضرور خیال رکھنا کہ آج کل لوگ کوئی نجی زندگی سے تنگ ہے، جی جی کوئی باہر کی زندگی سے تنگ ہے، کوئی اولاد سے پریشان ہے، کوئی بیوی سے پریشان ہے، کوئی یاروں دوستوں سے بیزار ہے، کوئی کاروبار کی وجہ سے اپسیٹ ہے۔ ایک وہ رب کے گھر میں، اللہ کے گھر میں سکون لینے آتا ہے، وہاں بھی اگر اس کو ایسی باتیں ملیں گی کہ اس کو سکون نہیں ملے گا، وہ کہاں جائے گا؟ اس لیے وہاں ایسا درس دو، قرآن کی تبلیغ اس طرح پیش کرو، احادیث کی وضاحت اس طرح ان کے سامنے پیش کرو، ذکر کی سارے اس طرح ان کو لگاؤ کہ وہ مسجد میں آئے، اللہ کے گھر میں آئے تو اس کو ایسا سکون ملے کہ جو سکون اس کو کہیں بھی نہیں ملتا۔ یہ ہمارا پیغام ہوتا ہے، بلکہ یہ عام پیغام ہے۔ علامہ صاحب آپ کے کیا شوق ہے؟ دیکھیں، شوق جو ابھر آ رہا ہے وہ تو مجھے کوئی بھی نہیں اتنے، اگر بچپن سے ہی ایک دین کا درد، محبت یہ ملی ہوئی ہے تو اس لیے اس کے علاوہ اتنے شوق تو پیدا نہیں ہوئے۔ ہاں یہ ہے، اب بھی ایک شوق یہ میرے ذہن میں اکثر و بیشتر رہتا ہے، وہ یہ کہ زیادہ سے زیادہ طلباء و طالبات ہمارے پاس آئیں، پڑھیں، اور ہم ان کو زیادہ سے زیادہ جو ہے دین کا پھیلاؤ ہو، تاکہ اس گئے گزرے دور میں برائیوں کے ساتھ ٹکر ہو اس کی، کہ جہاں برائیاں زیادہ عروج پکڑ رہی ہیں، جڑی بوٹیوں کی طرح اگ رہی ہیں، پھیل رہی ہیں، اس طرح جگہ جگہ ہمارے بھی مراکز دین کے جو، تاکہ جگہ جگہ ان کا سد باب بھی کیا جائے، ان کو روکا بھی جائے، ان کی لوگوں کی تربیت کی جائے۔ یہ ایک خاص علامہ صاحب آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کسی نے پوچھا ان سے، آپ سرکار سے، مسلمان قتل کر سکتا ہے؟ انہوں نے، آپ سرکار نے فرمایا قتل کر سکتا ہے، چوری کر سکتا ہے، ڈاکہ ڈال سکتا ہے، مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو آج عجیب تو ہم صبح اسٹارٹ ہوتے ہی فون پہ کوئی ہمیں سے پوچھے نا کہاں ہوں بھائی، تو ہم نے یا جھوٹ ہی بولنا ہے، ابھی کر رہی ہیں، تو شروعات ہی جھوٹ سے کرتے ہیں، پھر ہم جھوٹ ہے اور مسلمان، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اب بس اسی کی نحوست ہر بندہ پا بھی رہا ہے، وہ سمجھتا نہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بظاہر نظر آتی ہیں، کچھ ایسی ہوتی ہیں نظر نہیں آتی لیکن ان کا اثرات ہوتے ہیں، جھوٹ ہوگا ان میں یہ پھر ہم آپ خود کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ ہاں جی بالکل، میں یہی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس لوگ اکثر و بیشتر آتے جاتے رہتے ہیں نا، پریشانیوں کے مارے ہوئے، یہ وہ، ان کو بھی میں یہی حالانکہ تویز داغا، دم درود، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں بھی شفا رکھی ہے، ماشاءاللہ۔ بے شمار لوگ فیض پاتے ہیں، لیکن ہم نے اس کو اختیار نہیں کیا۔ جو آتے ہیں ٹھیک ہے، ان کو دم درود، ان کو عمل یاد بتاتے ہیں، لیکن اس کو جو ہے وہ پیشہ نہیں بنایا۔ اگر ہم نے اختیار کیا تو وہ تدریس کو، پڑھنے پڑھانے کو۔ اسی طرح جو آتے ہیں نا ہمارے پاس، کوئی پریشانی بچوں کی، کوئی گھر کی، کوئی کاروبار کی، کوئی یہ، ان کو یہی چیزیں ہم بتاتے ہیں کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو ہم محسوس نہیں کرتے لیکن ان کی نحوست بڑی زیادہ ہوتی ہے۔ جیسے آپ نے بات کی جھوٹ کی، تو یہ جھوٹ ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹ سے مال تو بک جائے گا، برکت اٹھا لی جائے گی۔ تو جب برکت نہ رہے گی تو پھر ظاہر ہے پھر وہ۔ علامہ صاحب جب ہم، آپ خود کو مسلمان کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں رب حق سچ ہے، نبی ہمارا حق سچ ہے، قرآن ہمارا حق سچ ہے، دین ہمارا حق سچ ہے،
اس کے باوجود پھر وہ سارے کام کرتے ہیں. کوئی تہوار آتی ہے, کوئی ایسا دن آتا ہے تو سب لنگوٹ کس لیتے ہیں, لے بھی رمضان آ گیا, پکوڑے بھی اسی 200 روپے کلو نہیں, 600 روپے کلو بیچنے نے ہیں. اب وہ سٹاک بھی کر لیتے ہیں, سارا ذخیرہ اندوزی بھی کر لیتے ہیں اور اپنے من پسند کے ریٹ لگا لیتے ہیں. کیا یہ جاننے کے بعد پھر وہ مسلمان والے کام یہ رہ جاتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بس یہ تو بس وہی بات ہے نا کہ جان بوجھ کے جو جرم کرنے والی بات ہے نا, تو یہ تو اپنے گناہ کو بڑھانے والی بات ہی ہے کہ جب پتہ بھی ہے کہ یہ جرم ہے اور پھر بندہ کرے تو یہ اس کو اپنے ناپ تول میں ہم کمی کر رہے ہیں. ہر چیز وہ ہر جو قوموں پہ عذاب آیا تھا آج ہم اسی ڈگر پہ ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور ان کی رحمت ہے کہ ہم پہ عذاب نہیں آ رہے, ورنہ سارے واقعی کام ہمارے اندر. علامہ صاحب کون تبلیغ کر سکتا ہے؟ وہ کر سکتا ہے جو قرآن پاک پڑھی ہو یا عالم دین ہو, یا وہ کر سکتا ہے جو دیوار کی دوسری طرف جانتا ہو؟ نہیں, تبلیغ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. آپ نے بہت کمال سوال کیا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلغوا عنی ولو آیا, میری طرف سے پہنچا دو چاہے وہ ایک آیت ہی تو میرے پاس کیوں نہیں. یعنی آپ تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے انسان ہیں نا, اگر کوئی ایک عام بندہ اس کو اتنا پتہ چل گیا کہ وضو کے 4 فرض ہیں یا غسل کے 3 فرض ہیں, اس کو چاہیے کہ وہ ہی آگے لوگوں کو بتا دے. رب کو ہم سب ایک مانتے ہیں, رب کی ایک نہیں مانتے, یہ کیا وجہ ہے؟ بس اس کو بھی میں یہی سمجھوں گا, کہوں گا کہ یہ قرآن و احادیث سے دوری ہے, بس یہی وجہ ہے, اور اہل حق سے دوری ہے. اگر ہم قرآن و حدیث کا ایک ہاتھ میں قرآن کا دامن تھامیں, دوسرے ہاتھ میں حدیث کا دامن تھامیں, علماء حقہ کا دامن تھام لیں, تو پھر یہ بات ختم ہو جائے. پھر انشاءاللہ بندہ جو ہے وہ اللہ کی ہر مانے گا. آج کل کے نوجوان کے لیے کیا پیغام ہے حضور؟ آج کل کے نوجوان کے لیے یہی پیغام ہے کہ جہاں وہ ہر چیز کو ٹائم دے رہا ہے, وہ اپنے دوستوں کو ٹائم دے رہا ہے, اپنی پڑھائی کو ٹائم دے رہا ہے, اپنے کاروبار کو ٹائم دے رہا ہے, اس کو چاہیے کچھ نہ کچھ ٹائم دین کے لیے وہ نکالے, تاکہ اس کو دنیا کے ساتھ ساتھ دین بھی لے کر چلے گا تو وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا, کامیاب رہے گا اور سرفراز رہے گا. جو ہماری امت مسلمہ ہے کس طرح بہتری کی طرف جا سکتی ہے؟ اس کے لیے وہی جب دین کا دامن تھامے گا نا, جی جب وہ بس قرآن و حدیث کو اپنے جو ہے مشعل راہ بنائے. اللہ اس کی ایک مثال اللہ کی دیکھیں, رسی کو مضبوطی سے تھامو. اس کی ایک مثال میں نہ پڑھو وہ رسی کیا ہے حضور قلم؟ یہ میں ادھر آتا ہوں, یہ دیکھیں پہلا جو آپ نے سوال کیا کہ کیسے, اب ایک مثال ہمارے سامنے آج کل آ نہیں گئی, یہ طالبان کی. جی آپ دیکھیں ہمارے لوگ تبصرہ کرنے والے جو سوٹڈ بوٹڈ ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی یہ چیز کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا, ہم یہ نہ کریں گے تو کیسے ہو سکے گا, وہ نہ کریں. اب دیکھو طالبان کو پوری دنیا جو ہے, جی صرف مسلمان ہی نہیں, یعنی پوری دنیا ان کو بیک ورڈ لوگ سمجھتے تھے, ان کو سمجھتے تھے کہ یہ, لیکن وہ آخر ایک اتنی جد و جہد کے بعد کامیاب ہو گئے ہیں. جی ان کی وجہ کیا ہے؟ صرف انہوں نے دین کا دامن تھاما ہوا ہے. وہ صرف ہمارا دین کو پاکستان آپ ترجیح دے رہے سمجھتے ہیں بہتری کی طرف جا رہا ہے, جو ہمارے پاکستان کے حالات ٹھیک ہیں آپ سمجھتے ہیں؟ پاکستان کی عوام کو دیکھا جائے تو یہاں جس طرح تحریک لبیک پاکستان ہے, جی اس طرح دیگر جو ہے اس طرح کے محبت والے لوگ آگے بڑھ رہے ہیں. یہ لوگ جو ہیں اگر تو عوام کو دیکھا جائے جی تو عوام وہی بات ہے کہ یہ مٹی زرخیز ہے, لیکن ان کو کوئی سنبھالا دینے والا بھی نہیں ملا. کوئی سلطان کوئی عارفین کا حکمران, کوئی شعر حضور آخر میں سنا دیں کوئی پیار سے. یہ میں طرز کے ساتھ یا ویسے سرچ کے ساتھ سنا دیں, ہمیں بھی کوئی نظارہ آ جائے دیکھنے کا سننے کا جناب. جی میں میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ, جی تو میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے سادگی کے ساتھ یہ پنجابی کے اندر بے شمار یعنی زندگی کے ہر پہلو پر انہوں نے بات کر دی ہے. تو وہ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں, پھر چلتے 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 ہر پہلو پہ وہ چلتے جاتے ہیں. اور پھر ان کے اندر کے خلوص کی یہ برکت تھی کہ چاہے کوئی انگلش پڑھا بندہ ہے نا, اردو لینگویج ہے, پنجابی کو بولتا نہیں سمجھتا نہیں, لیکن اس کے اندر چاشنی ضرور محسوس کرتا ہے. کوئی شک نہیں. تو
میاں صاحب کہتے کہ اول حمد ثنا الہی تے جو مالک ہر ہر دا اس دا نام چتارن والا تے نہیں کسے میدان چ ہر دا تے آسے آسے عمر گزاری تے جلے خار ہزاراں مالی باغ نہیں ویکھن دیندا تے جد باغیاں آیاں بہاراں تیرا دیرا دے ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں را دے پر بن مرشد ایرا نہیں ملنا تے رول مرسے وچ راہ دے. آج جو پروگرام کا جو مزہ ہے وہ شکر ہے الحمدللہ. اللہ آج جو تعالیٰ ہمارے آپ کو ویور جزا ہیں دے. ارشد روحانی صاحب کی آپ نے گفتگو سنی. اپنے والدین کی خدمت کریں, نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں. اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا, اللہ والے اللہ سے ملا دیتے ہیں. ان لوگوں کی قدر کریں, اپنے والدین کی قدر کریں, پاکستان کی قدر کریں, اپنی جان کی قدر کریں, تاکہ آپ دین و دنیا کے ساتھ اپنی آخرت کو بھی پا سکیں. اگلے پروگرام تک کے لیے افضل ایوبی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.